सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूं लीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और हमारे रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ साहब के बैक टू बैक इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे अस्कुत नोटिस जो कोरोना का है उस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बातचीत की जाएगी। जी समी साहब। देखें, जो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है वो कोई एक इवेंट के हवाले से कोई उनका मौक़िफ़ या डिनाइल की बात नहीं है। ये एक अहम बड़ी स्टोरी है क्योंकि इसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के इदारों से और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो, और फिर एक ट्रेल है पूरी चली आ रही। ये भी देखना ज़रूरी है जिस पर आज हम देखेंगे प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब ने किन किन को इंटरव्यू दिए हैं, किन इश्यूज़ पर बात की है और इंटरव्यू करने वालों ने क्या सवाल किया है। ठीक है ना, आप यकीन करें ये क्लासिक एग्जांपल है 5th जनरेशन वॉरफेयर की। या ये जो अपोजिशन लगाती है ना इल्ज़ाम हुकूमत पर कि जनाब ये अपने जी सहाफ़ी बैठ जाते हैं इनके और ये और वो, तो आपको पता चलेगा कि ये इन कितने इंट्रेंच्ड हैं ये मीडिया में। आप ज़रा देखें ये जो सारे साहब जिनको वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं माजी में पीछे कुछ 1 साल की और उससे अगर 5 साल की भी आप इनकी सारी वो पब्लिकेशंस या प्रोग्राम निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या उन सहाफ़ियों की भी राय क्या है और अब वो क्या बयान कर रहे हैं। लेकिन ये इस पर मैं तफसील से हम बात करेंगे आज ही प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है, अच्छा एक खुशी की खबर आपने नहीं बताई है लीना, वो भी मैं बता दूं कि UAE की गवर्नमेंट ने, ये मीडिया में आया ज़रूर है, उन्होंने ऐलान किया कि हमने वैक्सीन का हमने वो दवा बना जिससे कोरोना का मर्ज़ दूर हो सकता है। और उन्होंने कोई 73 या 74 लोगों को उन्होंने वो दिया स्टेम सेल की जो टेक्निक है और उनमें से कुछ मरीज़ ऐसे थे जो एमरजेंसी में थे, यानी वेंटिलेटर्स पे थे, नमूनिया शदीद था, वो भी रिकवर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा ये इट कैन बी ए गेम चेंजर जो कि इस वक्त दुनिया का मीडिया जो कह रहा है कि ये गेम चेंजर हो सकती है। स्टेम सेल को उन्होंने किया है, वो बड़ी है। मैंने कहा चलें इब्तिदा में ये अच्छी खबर, क्योंकि रोज़ाना को 1000 बढ़ गया है तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पे चलते हैं जनाब। आप आज सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल क्या था और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्योंकि ये सबसे अहम बात है कि हम एक हफ़्ते में अदालत एक अबूरी हुक्म दे सकती है और अदालत अबूरी हुक्म दे सकती है किसके हवाले से। वो कह रहे हैं कि एक हम हांगी नज़र आ रही इनके पॉलिसी में, तो पॉलिसी बनाना तो सुप्रीम कोर्ट का काम, आइन ने ये काम तो एग्जेक्टिव को दिया है। अगर लेकिन अब कोर्ट ने कोई खला महसूस किया होगा, देखा होगा, तो उन्होंने कहा है ना, एक रिमार्क्स आए कि हम फैसला दे सकते हैं। अब एक जस्टिस उमरता बंदयाल जो एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी वो ऐसे जज हैं जो कानून को पूरी बारीकियों को समझते हैं, अगर वो ये फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ़ैसला तो दे सकती है अदालत। मैं जानना ये चाहूँगा कि अबूरी फ़ैसला किस किस्म का हो सकता है, क्या यानी वो अदालत फ़ील करती है कि जिन चीज़ों पर फोकस नहीं हुआ। समी साहब, मैं आपको इसका थोड़ा पस मंज़र बता दूं कि जहाँ पे ये बात जस्टिस उमरता बंदयाल ने की तो उन्होंने क्यों की अबूरी फ़ैसला देने से पहले उनके जो रिमार्क्स हैं वो हम पहले उनको समझ लेते हैं। वो उनके रिमार्क्स ये थे कि बहुत अफसोस है कि हमारी कोई विजनरी लीडरशिप इस पूरे क्राइसिस में हमें नज़र नहीं आ रही। फिर उनका ये कहना था कि वफाक में जो लोग बैठे हुए हैं उनका रवैया जो है वो मुतकब्बिराना है और इस वजह से वफाक और सूबों के दरमियान जो है वो मामलात तय होने की बजाय उनमें मज़ीद इख्तलाफात आ रही हैं और वफाक में बैठे लोगों के रवैये की वजह से जो मामलात हैं वो ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और उससे वफाक जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये एक पस मंज़र था और इसी पर ही जस्टिस उमरता बंदयाल ने फोकस करते हुए कहा और इवन के आर्डर में भी ये चीज़ लिखवाई उन्होंने। जब चीफ जस्टिस आर्डर डिक्टेट करा रहे थे तो जब उन्होंने मुशावरत की कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया तो उन्होंने आर्डर में भी यही चीज़ लिखवाई कि आप जो है वो इनसे जो एक मुश्तरका पॉलिसी है वो तलब की जाए। तो अदालत ने वो फिर पॉलिसी तलब भी की है। तो ये एक अदालत ने जो है ना वो थ्रेट किया
کہ چونکہ عدالت نے تھریٹ کا لفظ تو نہیں، میں تھریٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، یعنی عدالت نے یہ بات کہی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت تھریٹ کر رہی ہے۔ میں یہ کہوں کہ جب انہوں نے ایک ہفتہ دیا، انہوں نے کہا کرنے کے لیے تو ایک ہفتہ بھی کافی ہوتا ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے ہی اتنا وقت دیا ہے اور آپ کو کہا تھا، اور اٹارنی جنرل یقین دہانی کرائی تھی کہ گزشتہ سماعت جب ہوئی تھی، بلکہ جب اس کی پہلی سماعت ہوئی تھی اس ٹائم اٹارنی جنرل یقین دہانی کرائی تھی کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوگا، جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور تمام سٹیک ہولڈر ہوں گے، اور ہم جو ہے ایک پالیسی طے کریں گے۔ تو پھر جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پالیسی طے کی ہے، تو وہ پالیسی نہیں تھی اور نہ وہ پالیسی عدالت کے اندر پیش کر سکے، تو جس کی وجہ سے عدالت جو ہے وہ ان کے اوپر برہم بھی ہوئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہفتہ کافی ہے، اگر آپ نے ایک ہفتے میں نہ کیا تو پھر ہم عبوری حکم جاری کر سکتے ہیں۔ ایک مجھے بات بتائیے، یہ بڑی ایک اہم بات میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، شیڈیول 4 کا ذکر ہوا، بالکل ہوا سر، اور اس میں یہ اس میں تھا کہ یہ کہا گیا کہ جو یعنی ایک جو ہمیں نظر آتی ہے اختلاف نظر آتا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے لاک ڈاؤن پر، جی سر، انڈسٹری کون سی بند ہو کون سی نہ بند ہو۔ اب ایک یہ اس میں سندھ حکومت، پہلے میں آپ کو وہ سارا بیک گراؤنڈ دے دوں سوال کا، سندھ حکومت ایک پالیٹکس کا کھیل رہی ہے۔ جی، پالیٹکس کیا کھیل رہی ہے کہ جس طرح الطاف حسین محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ہفتے میں ایک دن سٹرائک کیا کرتے تھے، اور اس ایک دن اس زمانے میں 4 ارب روپے کی جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کا فرق پڑتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ فسکل کیلنڈر جو بھی آپ نے وہ ٹیکسز وصول کرنے ہوتے تھے وہ آپ کا ٹیکس کا آپ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے الطاف حسین نے، ایم کیو ایم نے، یہ ایک بڑی زبردست ان کی واردات تھی جو وہ کرتے تھے۔ اب مراد علی شاہ صاحب بڑے ایک ذہین فتین نوجوان ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا، بظاہر تو ہم سب نے بھی اس کا اپریشیٹ کیا اس کو کہ جی لاک ڈاؤن ہی اس معاملے کا ایک واحد حل ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ آیا وہ تو وفاق پہ آتا ہے۔ جب وہ انڈسٹری جیسے آج شیڈیول 4 کا ذکر ہوا، جی سر، کہ جس میں یہ کہا عدالت نے کہ جو انڈسٹری جس کا ٹیکس وفاق کلیکٹ کرتا ہے بالکل اس کو بند کرنے یا کھولنے کا اختیار تو وفاق کو ہونا چاہیے، لیکن سندھ حکومت نے کیا کیا، سندھ حکومت نے تو بالکل ہی ایک تو اپریشیشن بھی لے لی پوری دنیا میں کہ دیکھیں جی ہم نے لاک ڈاؤن کیا، کیونکہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ ایک واحد حل نظر آ رہا تھا، چائنا نے اسی طرح سے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ ایک بڑا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لاک ڈاؤن ہے، فل لاک ڈاؤن جو ہے جس کا جو امپیکٹ آتا ہے، جو بربادی ہے وہ وفاقی حکومت پر آتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب اس عبوری جو فیصلہ آ سکتا ہے وہ اس حوالے سے بھی آ سکتا ہے کوئی جس میں اس طرح کی چیزیں ہوں؟ اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ رائے طلب کی ہے اور اپنا موقف بھی طلب کیا ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد عدالت اس کو مزید دیکھنے کے بعد جو ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر پائے گی۔ تاہم عدالت نے واضح طور کے اوپر آج یہ کہا ہے کہ شیڈول 4 کے مطابق جو وفاق کے سبجیکٹ ہیں، کہ صوبے کا اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ صوبے کا اور وفاق کا اپنا دائرہ اختیار ہے اور آئین میں طے شدہ ہے، اور اس کے تحت ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جہاں سے وفاق کو ٹیکس کلیکٹ ہوتے ہیں جن اداروں سے، ان اداروں کے اوپر اثر جو ہے وہ وفاق کا ہی ہوگا، کوئی صوبائی حکومت جو ہے ان کو بند نہیں کر سکتی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جن اداروں کو وفاق کھلوانا چاہتا ہے سندھ حکومت ان کو کھولنے کے اوپر جو ہے نا وہ راضی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ جو وہ ریز ہو رہا ہے۔ اب میری آپ ذرا ایک اس پہ مجھے اپنی رائے دیں۔ جی، پوری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایشو چل رہا ہے ہر جگہ۔ جی، امریکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ گورنرز کہتے ہیں ریاستوں کو کھول دیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے میں ریاستوں کو نہیں کھولوں گا۔ صحیح۔ تو یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ابھی تک تو 18th امینڈمنٹ ان افیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر صوبہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پالیسی یہ بنانی ہے تو آئین اور قانون کے تحت تو اس بات کی انہیں اجازت ہے، اور اگر وفاق کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ بھی آئین اور قانون کے تحت بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی اس کرائسس کی وجہ سے جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف رائے ہے، اور اب امریکہ کا پورا میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے کہ یہ جو آپ ریسٹرکشنز جو ہیں یہ ختم ایز نہ کریں، لیکن 30 ریاستوں نے امریکہ پارشلی کھول دیا، اور اس کی اور وہاں پر بھی یہ ایک اختلاف رائے ہے بڑا شدید۔ تو یہ جو بھی حکومت ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ کام کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے یہ بات ہے کہ جی چاند ایک دن نظر آئے
बस जी फिर सारे पाकिस्तान में एक दिन चांद हो जी, एक दिन ईद हो। ओ भाई मगरिब का वक्त और है कराची में, पेशावर में और है, आधे घंटे का 15 मिनट का है। अब ये जो एक फ़िक्र है मुझे इससे एक बड़ी मुझे समझ नहीं आ रही कि जी हम एक हमागीर पॉलिसी हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। और भाई कराची की रियलिटीज़ और हैं, लाहौर की रियलिटीज़ और हैं, शोरकोट जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ उसकी रियलिटीज़ और हैं। तो ज़रा मैं ये समझने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो किस चीज़ को कहते हैं कि एक हमागीर पॉलिसी होनी चाहिए जी, हम आहंगी होनी, बल्कि लॉकडाउन में हम आहंगी होनी चाहिए या किट्स में हम आहंगी होनी चाहिए। सर उनका जो था कि ओवरऑल जो ये क्राइसिस चल रहा है, ये जो बहरान है कोरोना का, इससे निमटने के लिए जो एक पॉलिसी है वो उसका फुकदान है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के वो अपने जो उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो उनको दूर करके एक क्या ये आइन कहता है कि अगर मुल्क में देखें ना, मेरी बात या तो आप एमरजेंसी डिक्लेयर करें, क्या एमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर्ड है ना अभी जी, ऐसा ही ठीक है ना। तो उस मेडिकल एमरजेंसी में फिर ये तो अदालत जो है ये सही कहती है कि जो वजारत सेहत है सूबों की और वफाक की, ये मिल के बैठ के कोई इसका बंदोबस्त करे, ठीक है। अभी तक देखें ट्रांसपोर्ट बंद है, मुख्तलिफ शहरों में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, तमाम मुल्क उस पर सूबे भी उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। लॉकडाउन है, कहीं पे थोड़ा कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन वो भी एक ही चीज़ हो रही है ना। तो अदालत हुक्म क्या दे सकती है? अदालत ये हुक्म दे सकती है कि बैनुल सूबाई ट्रेड जो है उसको खोला जाए, और फिर ये कि जिसका जो सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे कि वफाक के जो इदारे हैं या जो वो इदारे जो वफाक को रेवेन्यू देते हैं, वो अगर सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KPK में, वेयर जहाँ पे भी हैं, तो उन पर इख्तियार जो होगा वो वफाक को होगा, उनको बंद करना है या उनको ओपन करना है वो वफाक का होगा। तो इस सवाल से अदालत जो है वो कोई मैकेनिज़्म तय कर सकती है, अगर सूबे जो है वो या वफाक ये मिल बैठ के मुश्तरका कुछ नहीं कर सकते। तो यही समी साहब अदालत का भी यही कहना था कि आप मिल बैठ के करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जैसे अदालत ने कहा कि हमें मजबूरन अबूरी हुक्म जारी करना पड़ेगा, फिर अबूरी हुक्म के अंदर ये कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होगी। और इसी वजह से आज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने बड़े बड़े क्राइसिस देखे, 2010 का फ्लड भी देखा, हमने ज़लज़ले से भी निमट आए और इस बहरान से भी हम निमट आएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें सोचना है और अवाम के इंटरेस्ट में सोचना है, ताकि हम मिलकर जो है इस मुल्क की अवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और इस बहरान से जो है वो निमट सकें। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तब भी हम बहरान से तो निकल आएंगे, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। यही है कि हमें ये अलीना आपका सब्जेक्ट है जो आप बात कर रही थी 18th अमेंडमेंट के, जो आज अदालत ने जो कहा है कि हम आहंगी होनी चाहिए और ये सारे जो सूबे वफाक मिलकर काम करें, और वफाक ये कह रहा है कि बहुत सारे इख्तियारात 18th अमेंडमेंट में सूबों के पास चले गए हैं। तो क्या लगता है कि ये पहली चीज़ तो ये जो आपने पहले बात की है ना आगाज़ में कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बेसिकली सूबों के सब्जेक्ट हैं। मुझे पक्के तरीके से याद है जब ये ट्रेड का इशू चल रहा था और जो सूबों के अंडर आती है ट्रेड वगैरह सारी जो भी सब्जेक्ट उनके अंदर आते हैं, तो एक खबरें आना शुरू हो गई थी कि हम रेंजर्स को बुला लेंगे। उसके बाद जितनी भी ट्रेड थी वो ओपन कर दी गई थी। तो वो तो अब इशू रह ही नहीं गया ना। मसलन जब आपने उनको एक मैसेज डिलीवर कर दिया, उनको वो मैसेज समझ आ गया और उन्होंने ये चीज़ कर ली। दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं, मुझे जो मैंने आज रिमार्क्स देखे हैं जो मुझे समझ आई है, मुझे ये समझ आया है कि ना आपकी वफाकी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, ना ही आपकी सूबाई गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, जिसकी वजह से एक आम बंदा जो है वो सफ़र कर रहा है। जब चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं ना कि जो डंडे खाने हैं वो आम बंदे ने खाने हैं, आपने नहीं खाने, तो वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं। जब जस्टिस उमर अता बंदियाल कोई सवाल उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो वो बिल्कुल सही सवाल उठाते हैं इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि इनकी आपस की पॉलिटिक्स में, और जिस पॉलिटिक्स का आपने भी इशारा किया है, इनकी आपस की पॉलिटिक्स की वजह से अगर आप ग्राउंड पर देखें तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिन के 10,000 हम वो टेस्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप डिलीवर कर रहे हैं? फिर इन हालात में जब कोर्ट की तरफ से इस तरह के सवालात उठते हैं तो एक आम बंदे की सोच यही होती है कि यार कोई तो है नहीं पूछने वाला। तो मेरे ख्याल में तो जो 18 अमेंडमेंट के हवाले से बातें की जा रही हैं, जिसमें हमें अपनी फेडरेशन को, वफाक को मजबूत बनाना चाहिए, मुझे समझ आती है वो चीज़। इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी नाउ। दैट माइट बी इन द माइंड्स ऑफ जजेस आल्सो कि ये जो एक फ्लॉज हैं, वो ये तो नहीं मैं कह रहा कि वो को पुश कर रहे होंगे कि 18th अमेंडमेंट पर बात हो, अदालत का ना ये काम है ना वो ये सोचते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की निशानदेही वफाकी हुकूमत कर रही है कि 18th अमेंडमेंट में बहुत सारे महकमे चले गए हैं सूबों के पास, अब वो पैसे ले लेते हैं, वापस कुछ नहीं करते, और सारा जो पैसा है उसका वो NFC अवार्ड का वो भी 60% सूबों को चला जाता है, वफाक के पास तो बचते ही कुछ नहीं है। तो ये लुक्स लाइक कि एक इस मामले में एक डिबेट का टाइम तो आ गया, एक संजीदा डिबेट के ये चीज़ें क्या हैं
اور ان کو کس طریقے سے ہم حل کریں, کس طرح اس کو لے کے جائیں. بالکل سمیع صاحب, ویسے اگر ہم سپریم کورٹ کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر ہی بہت سارے ایسے کیسز, یعنی کہ 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد 21ویں ترمیم بھی ہے اور 18ویں ترمیم کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہا, تو جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں صوبوں اور وفاق کے اختیارات سے متعلق اور 18ویں ترمیم سے متعلق, ان سے جو تاثر ملتا ہے, کوئی بظاہر کوئی سالڈ ججمنٹ تو نہیں ہے, لیکن جو تاثر ہے اس میں یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جو اکثریتی رائے دی ہے ماسوائے جسٹس مقبول باقر کے, باقی جو اکثریتی رائے ہے 7 رکنی بینچ کی بھی ہے, 5 رکنی بینچ کی بھی ہے مختلف کیسز کے اندر, وہ یہی ہے کہ سینٹر کو جو ہے وہ اسٹرینگتھ ہونا چاہیے. اور وہ 18ویں ترمیم کے اندر ان کا جو رائے آئی ہے, جو ججمنٹ سے ہمیں تاثر ملا ہے, وہ یہی ہے کہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے, اور انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے وفاق کو مضبوط بھی کیا. میں آپ کو اس کی ایک سب سے بڑی مثال دے دیتا ہوں کہ 18ویں ترمیم سے کے بعد جو ہیلتھ کا معاملہ ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا, تو وفاق کے جو جناح ہسپیٹل ہے اور اس ٹائپ کے جو انسٹیٹیوٹ تھے کراچی کے اندر, وہ صوبے کے پاس چلے گئے, صوبہ سندھ کے پاس چلے گئے. اور اسی طریقے سے رحیم یار خان میں بھی ایک تھا, تو وہ اس کے پاس پنجاب حکومت کے پاس چلا گیا. تو وفاق جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے آئی, تو وہاں پہ پھر سپریم کورٹ نے طے کیا کہ اچھا یہ کیا ہے, کیا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی صوبے کے اندر یا کسی جگہ پہ کوئی ڈسپینسری. اور آج بھی ایک بات ہوئی ہے, ایک ریمارکس دی ہیں چیف جسٹس صاحب نے دی ہیں, ان میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے اختیارات کی بات کی جائے تو 25 کلومیٹر سے آگے تو ہے ہی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. اب یہ ایک صحیح چیز ہے, ایک صحیح ایڈریس ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. جسٹس قاضی صاحب نے اس حوالے سے اشارہ کیا, انہوں نے کہا میں لاہور سے ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا صورت حال ہے. لیکن ایک اور بات ہے, تھوڑا سا میں کو گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, کسی گورنمنٹ کو بھی صوبوں کی, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے. دیکھیے پیسہ تو اتنا بڑا اس برے حالات میں 1500 ارب کا 1.5 ٹریلین کا جو آپ کو ریلیف پیکج ملا, اور لوگوں کو پیسے ملے ہیں. جی یہ نہیں ہے کہ کوئی ملے نہیں ہیں, لوگوں کو پیسے ملے ہیں. تو اور آگے بھی مزید, اب دیکھیں نا, مجھے پتہ ہے عام گھروں والوں کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل میں آگے انہوں نے کہا کر دیں آپ, پھر اس کے بعد گیس کا بل ہے, پھر آپ دیکھیں کرایہ داروں کے حوالے سے, تو یہ اقدامات تو ہوئے ہیں. اچھا پھر ایک بات میں ضرور اپریشیٹ کروں گا ہمارے علماء کو, دیکھیں ہم بہت بڑے ان کے کریٹیک ہیں. میں دیہات میں میرا کیونکہ شور کوٹ میں میرا آنا جانا آج کل زیادہ ہے, ذرا میرے والد صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. تو وہ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی مساجد میں جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ بہت, اس پہ انہوں نے قابو پایا, اور علماء نے اپنا رول ادا کیا اس حوالے سے. اور ہمیں نظر آتا ہے یہ کہ کم تعداد میں لوگ آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ڈسٹنس رکھ رہے ہیں, اور یہ یعنی 80% مساجد میں جو SOPs تھے ان پر عمل ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی ہم میڈیا میں بہت سینسیشن پھیلاتے ہیں, تو بعض اوقات کچھ ریمارکس اس طرح کے آتے ہیں, چیزیں کوئی اس طرح کی آ جاتی ہیں. لیکن بہت حد تک دیکھیں جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ یہ قوم ایک رسپانسبل نیشن بن کے اٹھے گی, 70-80% وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ آپ جائیں اسلام آباد کی مارکیٹس میں, یہاں پہ پڑھا لکھوں کا شہر ہے, اور وہاں پر وہ اپنے اپنے اسپاٹ پہ لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں, لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ. آج رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ سیریس صورتحال ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں وہ تو نیو یارک میں بھی ہو گئی نا, وہ تو اٹلی میں بھی ہو گئی, فرانس میں بھی ہو گئی, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. بیماری ہے, یہ جب پھیل رہی ہے, وبا ہے, تو یہ تو اس کا تو ایک ہی علاج تھا جو ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا, یعنی جس طرح چائنا نے کیا. اگر وائرس دیکھیں نا, وائرس اگر آپ کے اندر چلا گیا ہے, یا آپ مریں گے یا وائرس مرے گا. ایسا ہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی بچ جائیں اور وائرس بھی بچ جائے. تو وہ 3 ہفتے اس کا ٹائم تھا, تو جس کو بھی ہوا تھا, اگر آپ وہ اس علاقے کو بند کر دیتے 3 ہفتے کے لیے پورا, تو پھر وہ 3 ہفتے میں وہ وائرس مر جاتا, کیونکہ وائرس کو ہوسٹ نہیں ملے گا تو وہ آگے گرو نہیں کر سکتا. اچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بات اپنے لحاظ سے ٹھیک کہی, پرائم منسٹر نے, کہ جی لوگ مر جائیں گے بھوکے. مجھے آپ یہ بات بتائیں, میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. آج میری رانا طاہر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ایکچولی ہی واز دا ون ہو ریز دس کوشچن کہ 65 میں 17 ڈیز جنگ ہوئی تھی, پورا بزنس بند تھا, قوم تو بھوکا ہی نہیں مری. پھر 71 کی وار ہوئی, قوم بھوکی تو نہیں مری. 1977 میں
ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کی جو پی این اے نے سازش کی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے تھے. 2 مہینے سے اوپر وہ تحریک چلی. کاروبار بند تھے. یہ دیہڑی دار اور ریڑھی والا یہ تو بند تھا. سروائیو تو کیا نا اس نے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس وقت ٹائم تھا, جس وقت یہ وائرس ابھی آ رہی تھی, اگر اس وقت آپ 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر دیتے, اس طرح سمجھ کے جیسے کہ 65 کی وار میں ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہی تھا نا. بنیاد تو یہ تھی نا جی کہ غریب آدمی بھوکا مر جائے گا. جب آپ نے دفتر بند کر دیے, دکانیں بند کر دی, دیہڑی دار بھی تو فارغ ہی ہو گیا نا. تو اگر آپ وہ کر دیتے تو جس طرح نیوزی لینڈ, وہاں پر کوئی مریض نہیں. آپ انہوں نے یہی کیا جہاں وہ چھوٹی نیشن ہے, اونلی 50 لاکھ 5 ملین آبادی ہے ان کی. لیکن بہرحال چلیں, یہ ایک ڈیبیٹ ہے. جنہوں نے نہیں بھی کیا وہ نہیں سر, یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے اور یہ سوال اٹھنا چاہیے جن لوگوں نے نہیں کیا, کن لوگوں نے کوتاہی کی. اس حوالے سے ایک درخواست بھی میرے خیال میں گئی ہوئی ہے زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ایران سے لوگ آئے تھے ان کو جانے دیا مختلف شہروں میں, ان کو کیوں نہیں بات کلیئر ہو گئی تھی. زلفی بخاری نے ابھی تو وہ چل رہی ہے, کسی کو جانے نہیں دیا, وہ ایسی بات نہیں تھی. وہ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے نا پھر پروپیگنڈا. تو ابھی ہم کریں گے نا شہباز صاحب کے انٹرویو کا ذکر, تو وہ بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے جگادری ہیں, ہمارے یار دوست ہیں سارے. آپ ان کے پچھلے 4 سال کے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی میرا بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ٹلٹ ہوگا. کسی اور کا دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ نے کس طرح آپ کس رنگ کی آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے. صحیح بات. جاوید چودھری صاحب سے تو بہت بہتر تھا صافی صاحب کا انٹرویو. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو سمجھا دیا تو انہوں نے کہ سر ایسے سوال تو کرنے پڑیں گے ورنہ لوگ کہیں گے کہ بڑا کنٹرولڈ اور آرگنائزڈ ہے. اس پہ کر لیتے ہیں بات. دیکھیں, ایک سوال جانے سے پہلے دیکھیں, اس وقت جو سارا یہ معاملہ جس کے ہاتھ میں ہے نا, یہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی NDMA. جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ کاغذوں پہ کام ہو رہا ہے اور بس رپورٹیں ہو رہی ہیں, تو پھر یہ NDMA کی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. تو آج تو سوالیہ نشان اٹھا ہے, کیونکہ NDMA میں آپ کو بتاؤں جہاں سے بات شروع ہوئی, حاجی کیمپ کو ڈکلیئر کیا گیا کرتینا سیکٹر, تو یہ NDMA کی جانب سے کیا گیا تھا. پھر وہاں پہ اس کو ہٹا کے تو وہ کوئی ہاسٹل ہے گرلز ہاسٹل, وہاں پہ انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا. تو وہ جو باہر سے مسافر آ رہے ہیں اب وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو چیف نے کہا کہ پہلے کس نے کہا کہ حاجی کیمپ کو بناؤ, انہوں نے کہا جی NDMA والے نے, سیکرٹری صحت نے کہا. تو پھر اس کو کہاں شفٹ کیوں کیا, انہوں نے کہا سہولیات نہیں تھیں اس وجہ سے. پہلے NDMA کو نہیں پتا تھا. تو یہی تو انہوں نے کہا کیا NDMA کو نہیں پتا تھا. پھر انہوں نے کہا NDMA کا بندہ کون ہے, تو NDMA والوں نے تو کوئی گوارا ہی نہیں کیا کہ اپنا کوئی بندہ یا کسی کو ریپرزینٹیٹیو بھیج دے. NDMA is not above the law. ٹھیک ہے سر, بالکل ایسے سپریم کورٹ کو سر یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جمپ ان کر رہی ہے تو ان کا موقف آ جاتا. اچھا جی, پروگرام میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی کہتے ہیں, لیکن پہلے سے بہت بہتر تھا یہ انٹرویو. کچھ سوالوں کے جواب بھی دیے انہوں نے اور کچھ کہا بھی اپنے بارے میں اور اپنے بھائی کے بارے میں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال پروگرام میں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے کچھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, بڑے کڑک دار قسم کے انٹرویو دے رہے ہیں اور کم سے کم سلیم صافی صاحب نے سب جرت تو کی وہ سوال کرنے کی اور انہوں نے جواب بھی دیا. علینا صاحبہ ذرا چلتے ہیں شہباز صاحب کی طرف, لیکن سب سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے جو بڑی ایک اہم بات ہے کہ NDMA جب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے تو وہ ادارہ NDMA جو جس کے ذمے سارا کام ہے, ان کا نمائندہ ہی عدالت میں نہیں آیا. کبھی بھی نہیں آیا, جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں کوئی بھی نہیں آیا. نہیں کیا مطلب دے آر ابو دا لا. سر بات یہ ہے کہ نوٹس آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی اس میں ہوتے ہیں سبھی کو نوٹس سبھی کو جاتے ہیں. تو جب رپورٹس آ رہی ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی بندہ, یعنی جس کے ذمے کام ہے سارا. جی سر. جو آ کے اب ڈاکٹر ظفر مرزا کو کیا پتا. صحیح بات ہے. وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر تو جو NDMA میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جنرل افضل صاحب شاید اس کے ہیڈ ہیں, تو سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر ظفر مرزا سے کیا پوچھیں گے آپ. سر یہی تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ NDMA نے رپورٹ بھیجی ہے, وہ بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے کس طرح کی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ تاثر آیا کہ جتنے بھی پاکستان کی ہسپتال ہیں ان کو کوئی سامان گیا ہی نہیں. جبکہ NDMA ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ جو NDMA کی جانب سے خبریں چلتی ہیں کہ کوئٹہ میں اتنی ہسپتالوں کو ہم نے یہ چیزیں بھیجی, سندھ میں یہ بھیجی, وہ تو مجھے پتا ہے. وہ تو جب ڈاکٹرز نے اسٹرائک کی تھی نا, تو اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی خصوصی ہدایت پر, کیونکہ بڑا وہ ایک تماشا ہو گیا تھا, تو کوئٹہ میں وہ سامان تو بھیجا گیا تھا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے.
تو ان کا نمائندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ بتانے کے لیے عدالت کو. تو یہ تو ایک بڑا عجیب سا آج آپ نے کہا. تو جی سر یہ این ڈی ایم اے کو سوچنا ہوگا کم سے کم وہ اپنی نمائندگی تو کیونکہ اس سے ان کے اپنے امیج کے حوالے سے کیا سوال اٹھ رہے ہیں. جی سر اب بہت سارے اور دوسرا پھر جو ان کی ساری یہ جو کوشش ہے وہ بتانے والے ہی نہیں ہے ضائع ہو رہی ہے سر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پورے ایشو کو جو مین ایکٹیو ادارہ ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے اس پورے کرونا کرائسس کو, تو وہ این ڈی ایم اے ہے. اور این ڈی ایم اے کی جب سپریم کورٹ میں ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی, جب ان کا کوئی وکیل یا ان کا کوئی نمائندہ یا کوئی افیسر جب پیش ہی نہیں ہوگا, وہ موقف نہیں بتا سکتے. اب آ جاتے ہیں, صحیح ہے جی. اب جو آپ نے علینا صاحبہ جو شہباز شریف صاحب کی دیکھیں, یہ کنٹروورسی شروع ہوئی جو شہباز شریف صاحب نے ایک ملاقات کی سہیل وڑائچ صاحب سے, اور انہوں نے اس کو انٹرویو بنا کے چھاپا. اس میں ہم نے 5-7 دن انتظار کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ پروگرام کیا تھا ایک, جس میں ہمیں جو سمجھ میں آیا کہ شہباز شریف صاحب تو پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے 2 ہاتھ اپنے بھائی سے آگے چلے گئے. اور میں سنتا رہا ہوں سہیل وڑائچ صاحب کو عارف نظامی صاحب کے پروگرام میں بھی اور بھی کئی چینلز کے پروگرام میں آ کر انہوں نے بالکل کہا کہ جی یہ شہباز صاحب نے کہا کہ میری بات چیت ہو رہی تھی اور یعنی کہ کابینہ بن رہی تھی الیکشن سے پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا یہ ایک الزام تھا پاکستان کی فوج پر, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر, کہ یہ الیکشن سے پہلے کابینہ طے کرتے ہیں. تو پھر الیکشن یہ اتنا بڑا ڈھگوسلا اور فراڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس سے ہمیں جو سمجھ میں آئی ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اب جاوید چودھری صاحب سے اور ان سے سلیم صافی صاحب سے عمران خان صاحب ان کے انٹرویو ہوئے شہباز صاحب کے, جو سلیم ان کے ساتھ جو ہوا صافی صاحب کے ساتھ, اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے اسی حوالے سے, اسی کنٹروورسی کے حوالے سے. ذرا وہ شارٹ ان کا سن لیں پھر میں سے آپ کی رائے لیتا ہوں اس پہ. اب آپ دیکھیں اتنے سنگین الزامات ہیں جو شہباز شریف صاحب نے لگائے کہ جی فوج سے تو ہماری بات چیت ہو رہی تھی, کابینہ کے اراکین کی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن پھر بھائی صاحب کے بیانیے کی وجہ سے وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, وہ جو پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالنے کا جو بیانیہ تھا, اس کی وجہ سے وزارت عظمیٰ نہیں مل سکی. گویا یہ جو الیکشن تھے یہ سلیکشن تھی, اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ الیکشن سے پہلے یہ بات کرتے ہیں, سارا کچھ طے کرتے ہیں, اور جو ان کا مخالف نہ ہو اس کو حکومت میں لایا جاتا ہے. اب یہ سوال کیا گیا ان سے کہ جناب یہ جو یعنی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ سارا کچھ جو ہے تو کیا کہہ رہے ہیں موصوف شہباز شریف صاحب بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, منجھے ہوئے کالم نگار ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب, اور اس میں کوئی شک نہیں منجھے ہوئے تو ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مجھے تو شہباز شریف ان سے زیادہ منجھے ہوئے لگتے ہیں, اور انہوں نے کیا خوبصورت منجھی ہوئی ایک بال پھینکی ہے سہیل وڑائچ صاحب کی طرف, اور کیا منجھے ہوئے انداز میں انہوں نے اس کو ہٹ لگائی ہے, اور پھر کیا منجھے ہوئے انداز میں وہ جو سارے کالم نگار اور وہ جو سارے دانشور یا دانشور جو بھی آپ انہیں سمجھ لیں, انہوں نے اس انداز میں آ کے اس مقدمے کو آگے لے کے چلے ہیں. وہ تردید ابھی بھی نہیں کی کہ میں کہتے یہ ہیں کہ میں اس کی تصدیق یا تردید کیے بغیر کہ جی وہ انہوں نے, میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا, انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. او بھائی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیا نا, اور پھر آپ نے بات کہی, اور پھر وہ بات انہوں نے بالکل اسی انداز میں لکھی جس کی آج بھی آپ تردید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سواق سے ہٹ گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو کہنا تھا وہ سہیل وڑائچ کو بلا کے بتا دیا, اور سہیل وڑائچ صاحب نے ویسے ہی لکھ دیا جیسے وہ چاہتے تھے, اور اس کے بعد اب جناب بات بھی ہو گئی, اب کہہ رہے ہیں جی وہ سیاق و سواق سے ہٹ کے. اچھا اب آپ دیکھیں, میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مولانا طارق جمیل نے جو باتیں کہی ہیں نا, میں اس کا حوالہ دے دے کے یہ بات کروں گا. انہوں نے بالکل صحیح کہا یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ یہ بیانیہ یہ مختلف انداز میں یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کہ آپ اپنے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں, بڑے خوبصورتی سے ملائن کر رہے ہیں آپ. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پارلیمنٹ کے سامنے پریس فریڈم ڈے پر جلسہ تھا, اور جیو کی میں دیکھ رہا تھا شکیل الرحمان کی رہائی سمیت دیگر مطالبات پر احتجاج. اب دیکھیں نا, جیو نے تو اس کو شکیل الرحمان کی رہائی کی کیمپین بنا دیا. وہ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, کوئی اگر کوئی خبر کوئی کسی کو اس لیے پکڑ لیا جائے, کسی صحافی کو پکڑ لیا جائے
اور اس کے بیانیے کی وجہ سے پکڑ لیا جائے تو بات بھی ہے. میر شکیل الرحمان کا کیا بیانیہ ہے؟ مال بناؤ، ادھر سٹو ادھر سٹو، اس کے علاوہ کیا بیانیہ ہے؟ ایک فراڈ پکڑا گیا ہے 54-55 کنال زمین کا جوہر ٹاؤن میں، اور کیوں وہ ہوا اس طرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں. 77 میں 79 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کیا لکھا جنگ اخبار نے اداریہ. اس ملک میں عوام کے حقوق پر جب وہ قبضہ کیا گیا، یا اس گلے سڑے کرپٹ نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح سے آج آپ کو پتہ ہے اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، طارق بٹ صاحب نے پورا ایک ان کا وہ لکھا ہوا ہے، ان کا وہ ایک پورا تعریف لکھی ہوئی ہے. اعظم خان صاحب کون ہے؟ یعنی ایک اس کا بہانہ دیا ہے کہ یہ فردوس عاشق اوان نے جو بات کی، بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ ان کا کون نام کیا ہوتا ہے ان کا؟ وہ کوئی بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر ہی کیا ہوگا انہوں نے، لیکن کچھ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں آگے، وہ چارانہ جو جس طریقے سے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اکڑ پورا ایک تعریفی، مطلب مجھے وہ یاد آ رہا تھا جب یہ صحافت شروع ہوئی. اگر آپ تاریخ پڑھیں نا آج سے کئی سو سال پہلے، تو جو امیر زادے تھے نا، نواب زادے، انہوں نے یہ اخبار نکالے سب سے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے لیے. وہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ سے لکھتے تھے، اور وہ جس نواب کو گالیاں دینی ہوتی تھی نا اس کی گلی میں جا کے اس کے گھر کے سامنے پھینک آتے تھے، یا ہم آپ کو گالیاں بھیج گئے ہیں. یہ مراسیوں والے کام ہیں کہ آپ جناب تعریفیں لکھ رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. یہ ان کے دماغ کیوں خراب ہیں تمام اس نوکرشاہی کے؟ سرکاری ملازم ہیں، تنخواہ دار آپ ٹیکس، اور آپ اب وہ مطلب یہاں پر تو آپ سسٹم ایسا رہا کہ یہ اسی بنیاد پر غلام اسحاق خان صاحب بھی پتہ نہیں بالکل لوور آئے اور صدر پاکستان بن گئے. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں کہ یہاں کام کیا پکڑ لیے ہیں. تو آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سخت سوال نہیں ہوگا. یعنی کہیں پر آپ سیدھا ایک، میں نہیں کہتا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ کرنے والے ہیں، میں کون ہوتا ہوں انہیں کہنے والا، لیکن ہم دیکھ کے اپنی اوپینین کا اظہار تو کر سکتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن اسی انٹرویو میں شہباز نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کوئی عقل کا اندھا ہوگا، احمق ہوگا کہ جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوں اور وہ آفر قبول نہ کرے. اب وہ عقل کا اندھا اور احمق اگر بات کی جائے تو پہلے کالم میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ تو بات بھی ہوئی تھی، تو پھر عقل کے اندھے اور احمق تو اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں عقل کا اندھا. ابھی وہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے نہیں بننے دیا. کرتے ہیں لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے سمیع صاحب کوئی سہیل وڑائچ صاحب سے بھی تو پوچھیں نا کہ ایک پرائیویٹ گفتگو ہوئی ہے پرائیویٹ محفل میں اور اس طریقے سے اس کو پبلک کر رہے ہیں. نہیں ان کا یہ رائٹ ہے. یہ تو انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ تردید تصدیق انہوں نے تو کی نہیں. انہوں نے تو بالکل جب تردید نہ کی جائے تو وہ جو سہیل وڑائچ نے جو لکھا وہ سچ وہی لکھا جو شہباز صاحب چاہ رہے تھے. اس لیے میں ان پر تو وہ کوئی نہیں ہے، صحافی کا کام ہی یہی ہے، وہ یہی کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، طارق جمیل صاحب کیوں کہتے تھے کہ یہ سب میڈیا جھوٹا ہے دنیا کا. ہم پاکستان میں ہیں نا، اسلامی ملک ہے، اور ہم کہاں شہباز شریف، زرداری اور پتہ نہیں نواز شریف اور اسفندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان میں پھنس گئے ہیں. کسی پاکستانی میڈیا پہ یا چینل پہ آج دو بڑے اہم واقعات تھے تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں. آج 10 رمضان ہے، ٹھیک ہے، اور 10 رمضان 711 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ محمد بن قاسم آیا تھا اور اس نے آ کے سومناتھ کا مندر توڑا تھا. اس لیے توڑا تھا کہ یہاں کے جو اوپریس لوگ تھے وہ ان کو اس نے ان شکل سے نجات دلانی تھی. اور پھر دوسرا، آپ آ جائیں ذرا دوسرے کیلنڈر پہ آ جائیں، 4 مئی 1799، آج 4 مئی ہے، میسور کی چوتھی جنگ اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہوا. دیکھیں یہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ ہے، ہم نوجوان نسل کو بتا رہے ہیں. ابھی آپ انٹرٹینمنٹ پہ جا کے دیکھیں کیا ڈرامہ لگا ہوگا وہاں پر، کیا سبجیکٹ ہے؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرس، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس، اس کی طلاق، اس کی شادی، اس کو یہ، اس کو وہ، محبت، ہائے اللہ، لڑکا آ گیا لڑکی چلی گئی. یہ کلچر ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. یہ بڑا دل دکھانے والی بات ہے کہ ہم کہاں چلے گئے. وہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو یہاں کے جو شہداء تھے، اس سرزمین کے جو سپوت ہیں، جو لڑے، آزادیوں کے لیے لڑے، اپنے کلچر کے لیے لڑے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، وہ ان کا کوئی ذکر ہی کرنا مناسب نہیں سمجھتا. یہ سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے. میں کیا کسی کا نام لوں،
بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو اپنی ہسٹری بھی بتاتے ہیں، آپ کے ڈرامے، آپ کے سبجیکٹس، آپ کی کنورسیشنز، آپ کے ایشوز. اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کس طریقے سے واردات ڈالی گئی ہے. ہمارے لباس تبدیل ہو گئے، ہماری زبان تبدیل ہو گئی. ہاتھوں سے کھاتے تھے، سنت نبوی. ابھی آپ کسی کے گھر کہیں نا وہ ہاتھوں سے کھائے، صحیح بات، کانٹے، چھریاں، پتہ نہیں کیا کچھ ادھر سے یہ اور وہ. مطلب برگر کھانا بہت فخر. یہ میرا بیٹا تو 2 برگر کھاتا ہے. اوکے بھائی، کھاتا ہوگا 2 برگر. یہ ممی ڈیڈی گروپ جین پہنی ہوئی ہے، یہ تو بس پاستا ہی کھاتے ہیں اور تو کچھ کھاتے ہی نہیں. واٹ از دس یار؟ 5th جنریشن وار سر. آپ نے کلچر ایک پورا آ کے یہاں پہ آپ نے قبضہ کروا دیا. اور پھر جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی ان پر آپ ان کو نشانہ بناتے ہیں، آپ انہیں گالیاں نکالتے ہیں. اور وہ جو پتہ نہیں کون سی مغربی تہذیب، وہ جو موم بتی گروپ ہے، شگل سوسائٹی جو ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. آ کے آپ اپنے ہیروز کا کس کا. میں آپ کو بتاؤں، میں سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پر کوئی حضرت عمر فاروق کا مثال دے کے بات نہیں کرتا. وہاں پر کوئی خلفائے راشدین کے زمانے کی مثال دے کے بات نہیں کرتا. لارڈ کننگ، لارڈ پلا، وہ ٹوپیاں. مطلب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم ابھی تک غلام ہیں. ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہوگا. یہ ہے طیب اردگان کہتا، یہ عمران خان نے کہا، مہاتیر بھی یہ کہتا تھا. This is what probably شاہ فیصل wanted, ذوالفقار علی بھٹو wanted. ایون کہ ہماری قوم بھی ہماری قوم بھی یہ چاہتی ہے. لیکن دیکھیں قوم کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، اور میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. ہم گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا، موسم بھیگا بھیگا، اور یہ جو باتیں ہیں یہ کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ انٹرویو دے دیا، پھر 4 جگہوں پہ چلے گئے. اب دیکھیں آپ دوستوں کو ہی، اپنے جو بڑے ان کے دوست ہیں، جو ان کے سرور پیلس میں بھی مہمان ہوتے تھے، اچھی بات ہے، ہم تو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہی کہانی، وہی بیانیاں. اور میں بس کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. تو دوستوں کو یہ بلائج کیا جا سکتا ہے ایسی بس دوستی ہی آپ نبھا رہے ہیں، تو ایسا ہی، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں کر رہے. بالکل. اور وہ لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ سر قوم کو، مجھے اور آپ کو. صحیح بات ہے. ہمارے بچوں کو ہوا ہے. ایسا ہی ہے. کوئی انہیں بتانے والا نہیں ہے کہ اس دھرتی نے کیا کیا سپوت پیدا کیے اور وہ کس طرح لڑے. کسی کو پتہ ہے دلہا بھٹی کون تھا؟ سر میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کسی کو پتہ ہے. عام جنریشن ابھی کی ہے. ہر گاؤں میں، ہر شہر میں لوگ لڑے. آج کوئی تیتو میر کی بات کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بات کرتا. کوئی کسی طرح کی بات نہیں کرتا. کوئی آپ جائیں تاریخ، آپ شہروں کے شہر بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مقبروں سے، ان کے مزاروں سے، جنہوں نے اس ملک میں، اس خطے میں، جس وقت یہ متحدہ ہندوستان تھا، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اس خطے کی آزادی کے لیے، اس میں کوئی اقلیتوں کے لوگ بھی ہوں گے، وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں. لیکن آپ ان کا ذکر نہیں سنتے. آپ یہی کہانیاں سنتے ہیں ساری، فوج کو گالی دو، نکال دو، ماشاء اللہ آ گیا، ایسی. میں اب نام نہیں لینا چاہتا، مطلب نظم سوشل میڈیا پہ ایکٹنگ کر کے، اور وہ جو لڑائی ہے جنگ جیو کی، جو ایک کرپشن کو چھپانے کی لڑائی ہے، اس کو آزادی صحافت کا مقدمہ، جس طرح ان سیاستدانوں نے جو چوری کی ہے وہ جناب آزادی سیاست کا اور جمہوریت کا مقدمہ. یہ لوگوں کو، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے یہ میڈیا استعمال ہو رہا ہے. اور اگر یہ آپ سوال کریں تو آپ کو ٹانگ دیں گے. سارے جیسے وہ نہیں ہوتے، ساڑھے ہوتے ہیں تموریاں، پیلے بیٹ نہیں ہوتے پونڈ ڈیمو، اس طرح گھوں گھوں کر کے آتے ہیں آپ کے اوپر. کیا اس میں انسان سوائے افسوس اور تحمل کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ بہرحال یہ اب اگر سپریم کورٹ کوئی، جیسے ہم نے کہا تھا، یہ سٹوری اور یہ جو پالیٹکس ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ترامیم کی بات ہو رہی ہے، جو اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک ماحول بن رہا ہے پاکستان میں. ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سن رہی تھی اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ شاید اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں کے جو لیڈر ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے وہان بند کرایا. اب یہ دیکھ لیں، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور اس طرح کے ماشاءاللہ ہمارے لیڈرز ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ رحم کرے. ابھی خدا حافظ نہ کہیے گا، میں آپ کو ایک بات، ہمارے علاقے میں ایک ایم پی تھے باہر، نواز شریف خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میں کیا اپنی پرفارمنس بتاؤں. تو کسی نے کہا وہاں پہ تریمو ہیڈ بنا ہوا انگریز کے زمانے کا، کہ آپ یہ اعلان کر دیں یہ تریمو ہیڈ میرے بزرگوں نے بنوایا. تو اس طرح کی کہانیاں بھائی، یہ ایسے حالات سر کچھ پاکستان کے بھی ہیں. اللہ ہمیں ایسے لیڈر سے بچائے، ایسے لیڈروں سے بچائے. انفیکٹ ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।